बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपके साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का पार्ट 1 शेयर किया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की और कितने साल की, और इसके बावजूद भी बहुत कम लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और बहुत से लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया। आज हम आपके साथ इस वाक़े का सेकंड और लास्ट पार्ट शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौम नूह किन किन बुतों को पूजते थे और शैतान लईन ने आने वाली कौमों को किस तरह से गुमराह किया, और तूफान नूह का वाक़या भी शेयर करेंगे। तो चलें अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, जोड़ा जोड़ा, जिनमें हाबिल, काबिल, सालेह, अब्दुर्रहमान और शीस अलैहिस्सलाम, जिनको हब्बतुल्लाह भी कहते हैं। तमाम भाइयों ने सरदारी इन्हीं को दी थी। इनकी औलाद में 4 बुजुर्ग थे, सुवा, यागूस, याऊक और नसर। और हज़रत उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, वुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत नेक सलूक था और बड़ा नेक बुजुर्ग था। हज़रत जाफर रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि ये दीनदार वलीउल्लाह थे और बहुत लोग इनके मुत्तक़िद थे। जब ये फौत हो गए तो लोग मुजाविर बनकर इनकी कब्र पर बैठ गए और रोना पीटने शुरू कर दिया। इब्लीस लईन इनके पास इंसानी सूरत में आया और कहा कि इस बुजुर्ग की यादगार कायम करो जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहे। सब लोगों ने इस राय को पसंद किया। इब्लीस ने इस बुजुर्ग की तस्वीर बनाकर इनके पास खड़ी कर दी, जिसको देखकर ये लोग याद करते थे और सब लोग वहां आते थे। फिर इब्लीस ने इन लोगों को कहा कि तुमको बहुत दूर से आना पड़ता है, इसलिए मैं तुमको बहुत सी तस्वीरें बना देता हूँ, इनको तुम बतौर यादगार समझो और घरों में रख लो। ये बात लोगों को पसंद आ गई। दूसरी पुश्त के लोगों ने अपने घरों में रखी हुई इन तस्वीरों की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। इस बुजुर्ग का नाम वुद था। इस तरह सुवा और यागूस, याऊक और नसर की भी पूजा पाठ शुरू हो गई थी। बुखारी शरीफ में है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम के बुतों को अहले अरब ने ले लिया। दुम्मतुल जुंदल में कबीले कल्ब वुद को पूजते थे और हजील कबीला सुवा का परस्तार था, और कबीले मुराद और कबीले बनु अतीफ, जो मकाम सर्फ के रहने वाले थे, ये यागूस को पूजा करते थे। और हमदान कबीला याऊक का पुजारी था, और अहले जी कला का कबीला हमीर नसर बुत को मानने वाला था। ये पांचों बुत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में जमीन की तह में दब गए थे। इब्लीस मरदूद ने अरब वालों को इनका निशान बताया, फिर अरब के नादानों ने इनको जमीन से निकाला, फिर इनकी पूजा पाठ शुरू की। असल में ये सब बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके इंतकाल के बाद शैतान लईन ने इस जमाने के लोगों के दिलों में ये बात डाली कि इन बुजुर्गों की इबादत गाहों में इनकी यादगार कायम करनी चाहिए। चुनाचा इन लोगों ने वहाँ निशान बना दिए और हर बुजुर्ग के नाम पर मशहूर हो गई। जब तक ये लोग जिंदा थे, इन बुजुर्गों के मुजस्समों की परस्तिश ना हुई थी। फिर इन लोगों के मर जाने और इल्म के उठ जाने पर पिछले लोगों ने इन मुजस्समों की पूजा पाठ शुरू कर दी। बहरहाल, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों की हिदायत से नाउमीद हो गए और परवरदिगार आलम ने भी वही के जरिए इत्तला दे दी कि अब इनमें कोई ईमान ना लाएगा, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ के लिए हाथ उठाए, जैसा कि फरमाने बारी ताला है। और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब, आप जमीन पर काफिरों से बसा हुआ एक घर भी बाकी ना रहने दे। अगर आप उनको यहाँ रहने देंगे तो ये आपके बंदों को फिर गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और पक्की काफिर ही होगी। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए मेरे रब, मेरी मगफिरत फरमाए और मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमाए, और जो मेरे घर में ईमान लाकर दाखिल हुआ ऐसे सब ईमान वाले मर्दों की और ईमान वाली औरतों की मगफिरत फरमाए। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और कश्ती बनाने का हुक्म दिया। चुनाचा इरशाद है, और हमारे रूबरू और हमारे हुक्म से आप कश्ती बनाएं और जालिमों के हक में मुझसे बात ना कीजिए, बेशक ये लोग डूबने वाले हैं। तफसीर इब्ने जरीर और इब्ने उब्बे हातिम में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त बोया जो 100 साल तक बढ़ता रहा, फिर इसको काट कर तख्ते बनाए, फिर कश्ती बनानी शुरू की। तो लोग मजाक उड़ाते कि इस खुश्की में कश्ती की क्या जरूरत है और कैसे चलेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अनकरीब तुम देख लोगे। बाज़ सल्फ कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू का हुक्म हुआ
کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے۔ ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا، اور کشتی اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تنور تو ویسے آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی، نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے گئے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے۔ ابن ام حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا، شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، پھر مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سورنی برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجودہ تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کی لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتی پانی کی لہروں پر پہاڑ کی مانند تیر رہی تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے الگ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچنے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں، اس کے کام خراب ہے، بس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، چنانچہ ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کریں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔
کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی موجوں پر تیرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی، نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی بولی بدلی ہوئی تھی۔ 80 افراد مختلف 80 زبانیں بولتے تھے جن میں اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق اور مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے اور اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تھا اور فرعون کو ماں اس کے قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اترے تھے۔ بس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دن روزہ رکھا۔ بہرحال جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیزی میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی طغیانے میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور پیغمبری کنان کے کفر کے پاداش کے آڑے نہ آ سکی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالتیں قدر شرک آزر کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔ ہر شخص اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے، بری صحبت زہر حلاحل سے بھی زیادہ قاتل ہے اور اس کا نتیجہ ذلت اور خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے اس سے زیادہ صحبت نیکا ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے اس سے کہیں زیادہ بری صحبتوں سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ خدائے تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل علی اللہ کے لیے صحیح طریق کار ہے۔ تبھی تو طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی نوح ضروری ٹھہری۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسلامک واقعات پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔